तारुफ, जैसा कि अच्छा किरदार क़यामत के तराजू में सबसे भारी चीज़ होगा, तमाम मुसलमानों के लिए इसे अपनाना बहुत ज़रूरी है। इसकी तस्दीक जामे तिर्मिज़ी नंबर 2003 में मौजूद एक हदीस से हुई है। दरहकीकत हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार इस बात की तस्दीक की कि आपको अल्लाह ताला ने अच्छे अखलाक की तकमील के लिए भेजा। इसकी तस्दीक इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि की किताब अदब अल-मुफ़रद नंबर 273 में मौजूद एक हदीस से होती है। हालांकि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनगिनत फ़ज़ाइल व फ़ज़लात से नवाजा गया था जिसको अल्लाह ताला ने अता फरमाया। बरा रास्त तकमील उनके अजीम किरदार था। बाब 68 अल-क़लम आयत 4। और बेशक अब बड़े अखलाक के मालिक है। एक हदीस जिसमें हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक का खुलासा है, सुनन अबू दाऊद नंबर 1342 में मौजूद है। ये मशवरा देती है कि आपकी सीरत कुरान पाक थी। इसका मतलब है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक में बयान की गई तमाम अच्छी खुसूसियात को अपनाया और इसमें मज़कूर तमाम बुराइयों से इज्तिनाब किया। इसमें कोई खूबी नहीं थी, लेकिन इसने इस पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल किया, और कोई बुरी सिफत ऐसी नहीं जिससे इसने हद दर्जा इज्तिनाब न किया हो। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम के तमाम अहकाम को पूरा किया और उसकी तमाम ममनुआत से इज्तिनाब फरमाया। लिहाजा ये किताब बराह रास्त हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात का तज़किरा करेगी ताकि मुसलमान उन्हें अपनाने की कोशिश कर सकें, क्योंकि आपकी सीरत को अपनाना उनको जाने बगैर मुमकिन नहीं। मुस्बत खुसूसियात को अपनाना ज़हनी सुकून का बाइस बनता है। पैगम्बराना किरदार। शमाइल तिर्मिज़ी नंबर 215 में मौजूद एक हदीस दर्ज झैल खुसूसियात का जिक्र करती है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा फ़िक्रमंद नज़र आते थे, क्योंकि अपने ज़्यादा वक्त आखिरत और अपने पैरोकारों की तकदीर पर गौर करने में सिर्फ किया था। वो हर वक्त गहरी सोच में डूबा रहता था। इसकी वजह से वो कभी भी मुकम्मल तौर पर पुरसुकून नज़र नहीं आया। जब वो बोलता था तो साफ और आहिस्ता बोलता था ताकि उसे आसानी से समझा जा सके। उसने इख्तिसार के साथ मतलब बोला। इसके चंद अल्फाज में एक बहर इल्म था। दर हकीकत ये इन मौजिज़ात में से एक था जो अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाया था। इसकी तस्दीक सही मुस्लिम नंबर 1167 में मौजूद एक हदीस से होती है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो नर्म मिजाज थे और ना ही अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों की तज़लील की और ना ही उनकी तज़लील की। वो अल्लाह ताला की तमाम नेमतों का शुक्र अदा करते थे, खा वो छोटी ही क्यों ना हो। उसने कभी खाने पर तनकीद नहीं की, दुनियावी चीज़ों पर कभी गुस्सा नहीं किया। लेकिन जब अल्लाह ताला की हदें पार हुईं तो आपको सख्त गुस्सा आया, लेकिन इसके बावजूद आप हमेशा आदिल और रहीम रहे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हंसी मुस्कुराहट थी। शमाइल तिर्मिज़ी नंबर 227 में मौजूद हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तस्दीक की है कि आपने कभी कभी मजाक किया लेकिन हमेशा सच कहा। बदकिस्मती से कुछ मुसलमान इस बात पर यकीन रखते हैं कि छोटे झूठ बोलना काबिल कबूल है, जिसे सफ़ेद झूठ कहा जाता है, लेकिन यह सच नहीं है। हर किस्म के झूठ से बचना चाहिए, क्योंकि कुरान करीम ने झूठ बोलने वालों पर लानत की है। बाब 3 अली इमरान आयत 61। और हम में से झूठे लोगों पर अल्लाह की लानत भेज। दर हकीकत जामे तिर्मिज़ी नंबर 2315 में मौजूद एक हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजाक करते हुए झूठ बोलने वाले पर 3 लनतें फरमाई है। अगर मजाक करते हुए झूठ बोलने का यह हाल है तो क्या दूसरों को धोखा देते हुए झूठ बोलने के नताइज का तसव्वुर किया जा सकता है। जो मजाक करते हुए भी झूठ नहीं बोलता, इसे जन्नत के बीचों बीच कले का वदा दिया गया है। इसकी तस्दीक सुनन अबू दाऊद नंबर 4800 में मौजूद हदीस से होती है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला किरदार का एक हिस्सा आपका अल्लाह ताला की इबादत का जज्बा था। मिसाल के तौर पर सही मुस्लिम नंबर 7124 में मौजूद एक हदीस में ये नसीहत है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को इतनी ज़्यादा नफली नमाज पढ़ा करते थे कि आपके मुबारक कदमों पर वरम आ जाता था। जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो उसने सादगी से जवाब दिया कि मैं शुक्रगुजार बंदा बनना चाहता हूँ।
حالانکہ مسلمانوں سے ایسی پرجوش عبادت کی توقع نہیں کی جاتی ہے۔ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کرنی چاہیے۔ یہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق جسمانی طاقت جیسی ہر نعمت کو استعمال کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی و انکساری بہت مشہور ہے۔ یہ سچی بندگی کی ایک کلیدی خصوصیت ہے، اور اس کے برعکس یعنی غرور جہنم میں داخل ہونے کا سبب بنے گا، خواہ اس کے پاس ایک ذرہ برابر بھی ہو۔ اس کی تصدیق صحیح مسلم نمبر 265 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں تواضع کا مظاہرہ کیا۔ مثال کے طور پر شمائل ترمذی نمبر 315 میں پائی جانے والی ایک حدیث یہ بتاتی ہے کہ وہ بیماروں کی عیادت کرتا تھا، چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے جنازوں میں شرکت کی اور سب خاص کر غریبوں کی دعوت قبول کی۔ پوری تاریخ میں ان خصوصیات کو غرور رکھنے والوں نے ہمیشہ حقیر دیکھا ہے، لیکن اسلام مسلمانوں کو سکھاتا ہے کہ وہ ان اور دیگر فرائض کو پورا کریں کیونکہ یہ ان کے جنت میں داخل ہونے کا سبب بن سکتے ہیں۔ صحیح مسلم نمبر 2374 میں موجود حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے۔ شمائل ترمذی نمبر 319 میں پائی جانے والی ایک طویل حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور سادگی کو نمایاں کرتی ہے۔ سنن ابن ماجہ نمبر 4118 میں موجود حدیث کے مطابق سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ پہلا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف تھا، دوسرا اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے وقف تھا، اور آخری حصہ اپنے لیے تھا، مطلب آرام کے لیے۔ اس آخری حصے کو اس نے 2 حصوں میں تقسیم کیا اور اس کا آدھا حصہ عام لوگوں اور ان کی ضروریات کے لیے وقف کر دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کیا، خواہ وہ خود کو مشکل میں ڈالے۔ وہ ہمیشہ لوگوں سے ان کے علم کی سطح کے مطابق بات کرتے اور صرف ان چیزوں پر بات کرتے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ جب بھی لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہوتے تو صرف نفع بخش باتیں ہوتی تھیں اور سب فضول باتوں سے اجتناب کرتے تھے۔ لوگ ان کی محفلوں سے ہمیشہ کچھ نیا سیکھتے چلے جاتے تھے جس سے انہیں فائدہ ہوتا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف وہ الفاظ کہے جو مفید اور ضروری تھے، اور لغو اور فضول باتوں کو ناپسند کرتے تھے۔ جو بھی اس کی عیادت کرتا تھا اس نے سکون محسوس کیا اور خوش آمدید کہا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سب کا احترام کیا اور دوسروں کو نقصان پہنچانے سے ہمیشہ گریز کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دوسروں کے معاملات کی فکر کرتے اور ان کے مسائل کے حل کے لیے کوشاں رہتے۔ انہوں نے اچھے کاموں کی تعریف کی اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ انہوں نے بری چیزوں کے منفی اثرات کو بیان کیا اور انہیں دور کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے بنی نوع انسان کے لیے ایک بہترین مثال قائم کرنے کے لیے حد سے زیادہ رویے اور سستی سے بچتے ہوئے درمیانی راستہ اختیار کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک بہترین شخص وہ تھا جو دوسروں کی بھلائی چاہتا اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنی گفتگو اور مجلس کا آغاز اور اختتام کیا۔ جب وہ کسی محفل میں جاتے تو جہاں جگہ ہوتی وہیں بیٹھ جاتے اور دوسروں کو کبھی تکلیف نہیں دیتے، لیکن وہ جہاں بھی بیٹھا وہ محفل کا مرکز و محور بن گیا۔ اس نے ہمیشہ ان کے حقوق ادا کیے جن کے ساتھ وہ ملاقات اور بیٹھتے تھے۔ ہر شخص کا عقیدہ تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی سب سے زیادہ عزت کرتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اس وقت گفتگو چھوڑتے تھے جب دوسرے شخص کی درخواست ان کے اطمینان کے مطابق پوری ہو جاتی تھی۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی ضروریات پوری کرتا تھا، لوگوں سے ہمیشہ خوش اسلوبی سے پیش آتے۔ جہاں تک ان کے حقوق کا تعلق تھا، اس کی نظر میں تمام لوگ برابر تھے۔ اپنے دنیاوی وجوہات کی بنا پر بعض کو دوسروں پر ترجیح نہیں دی۔ ان کی محفلیں مفید علم کے بارے میں تھیں، عاجزی، صبر اور سچائی۔ سب عزت دار تھے اور ان محفلوں میں کسی کو شرمندگی نہیں ہوئی۔ اس نے دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالا اور لوگوں کا نام لیے بغیر غلطیوں کی نشاندہی کی۔ کسی کو اپنی محفلوں میں زیادہ فضیلت صرف اس صورت میں نظر آتی تھی
جب وہ اللہ تعالیٰ سے دوسروں سے زیادہ ڈرتے۔ نوجوانوں کو اس کی طرف سے شفقت اور محبت کا مظاہرہ کیا گیا۔ غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا تھا اور ان کی ضروریات پوری کی جاتی تھیں۔ اجنبیوں اور مسافروں کا ہمیشہ خیال رکھا جاتا تھا۔ جامع ترمذی نمبر 2015 میں ایک حدیث ملتی ہے کہ صحابی انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے 10 سال اور اس عرصے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کے مقرر کردہ کسی کام کو انجام دینے میں ناکام رہے تو آپ ان سے کبھی ناراض نہیں ہوئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور اہل ایمان کی والدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نصیحت فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کبھی بے حیائی کی اور نہ کوئی بات کی۔ وہ گندی زبان استعمال کرتا ہے اور نہ ہی اونچی آواز میں بولتا تھا۔ جب بھی وہ دوسروں سے ناراض ہوتا تو اس نے بدلہ نہیں لیا بلکہ معاف کر دیا اور نظر انداز کر دیا۔ شمائل ترمذی نمبر 330 میں موجود حدیث سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی عورت، بچے یا کسی مرد شہری کو نہیں مارا۔ اس نے صرف ایک بار اللہ کی خاطر لڑا، مرد سپاہیوں کے خلاف اپنے دفاع میں۔ صحیح مسلم نمبر 6050 میں موجود حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے۔ شمائل ترمذی میں موجود ایک طویل حدیث نمبر 334 میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض مبارک خصوصیات پر بحث کی گئی ہے۔ وہ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ خوش اخلاق اور نرم مزاج تھے۔ وہ اکثر مسکراتا رہتا تھا۔ وہ بہت نرم طبیعت کے تھے۔ اس نے کبھی دوسروں سے سخت بات نہیں کی اور نہ ہی وہ سخت دل کے مالک تھے۔ اس نے کبھی بھی نازیبا الفاظ یا توہین آمیز الفاظ نہیں کہے۔ اس نے کبھی دوسروں کے عیب نہیں ڈھونڈے۔ اس نے کبھی چیزوں پر تنقید نہیں کی اور نہ ہی چیزوں کی تعریف کی۔ وہ کم ہی مذاق کرتا تھا لیکن حد سے تجاوز نہیں کرتا تھا۔ وہ کنجوس نہیں تھا۔ اگر وہ کسی کی خواہش سے متفق نہیں تھا تو اس نے انہیں بہتر انتخاب کی وضاحت کرتے ہوئے کبھی مایوس نہیں کیا۔ وہ 3 چیزوں سے بالکل دور رہا: دوسروں سے جھگڑنے سے، غرور اور فضول باتوں سے۔ اس نے دوسروں کی بے عزتی یا توہین نہیں کی اور نہ ہی دوسروں کے عیب تلاش کیے اور صرف فائدہ مند چیزوں کی بات کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کی بدسلوکی اور سختی پر ہمیشہ صبر کرتے رہے۔ جب وہ بول رہے تھے تو وہ لوگوں کو نہیں روکتا تھا۔ شمائل ترمذی کی ایک حدیث نمبر 335 میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی فیاضی کا ذکر ہے۔ جب بھی کسی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی مفید چیز مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی انکار نہیں کیا۔ وہ اس قدر سخی تھے کہ جیسا کہ شمائل ترمذی نمبر 337 میں موجود حدیث میں مذکور ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اگلے دن کے لیے اپنے لیے کوئی سامان ذخیرہ نہیں کیا، جیسا کہ وہ ہمیشہ صدقہ کرتے تھے۔ اس کی سخاوت اس حد تک پہنچ گئی کہ جب اس کے پاس دوسروں کو دینے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو وہ مانگنے والے کو مشورہ دیتے کہ وہ مقامی بازار سے کچھ لے لے اور سوداگر کو بتاتا کہ اس چیز کی قیمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ادا کریں گے۔ شمائل ترمذی نمبر 338 میں موجود حدیث سے اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ دوسروں کے احسانات اور تحائف کا بدلہ دیا۔ شمائل ترمذی نمبر 339 میں موجود ایک حدیث کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھلوں کی ٹرے بطور تحفہ دی گئی۔ جواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو مٹھی بھر زیورات عطا فرمائے۔ جامع ترمذی نمبر 2472 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے زیادہ دہشت زدہ کوئی نہیں ہوا۔ اسے ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہ 30 دن تک صرف چند لقمے کھانے کو مل سکے۔ در حقیقت مہینے گزر جاتے ہیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کچھ نہیں پکتا تھا۔ وہ اور اس کا خاندان پانی اور کھجور کے پھلوں پر اپنا گزارا کرتے تھے۔ اس کی تصدیق صحیح بخاری نمبر 2567 میں موجود حدیث سے ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کھانا نہ کھایا جائے، لیکن مسلمانوں کو سب سے پہلے اس کی قدر کرنی چاہیے جو ان کے پاس ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ اسراف، فضول خرچی اور اسراف سے بچ کر اسلام کی حدود میں مادی دنیا سے لطف اندوز ہوں۔